हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबिही व इज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि आप अपनी दुआ में यूँ कहा करें कि ए परवरदिगार, जिस जगह पर मैं दाखिल हूँ मेरा दाखिल होना भलाई के लिए हो, मेरा दाखिल होना खूबी के साथ हो, और जिस जगह से मैं निकल रहा हूँ यहाँ से निकलना भी मेरा खूबी के साथ हो, भलाई के साथ हो। फिर तीसरी दुआ ये फरमाई कि आप अपने परवरदिगार से ये दुआ करते रहें कि मेरे अल्लाह मुझे मदद अता फरमा। और ये तीन दुआएं इसलिए कि मक्कातुल मुकर्रमा से जब जा रहे थे, तशरीफ़ ले जा रहे थे, तब ये दुआ फरमाई कि यहाँ से मेरा निकलना भलाई के लिए हो, बेहतरी के लिए हो, मेरा जाना भी खूबी पर हो। फिर आगे चूँकि मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाना था, इसलिए अगला हिस्सा बयान फरमाया कि आप यूँ भी फरमाइए अपनी दुआ में कि जिस जगह पर मैं दाखिल हूँ तो मेरा दाखिल होना भी भलाई के लिए हो। तीसरे नंबर पर चूँकि मक्कातुल मुकर्रमा से तशरीफ़ ले गए थे और मदीना मुनव्वरा जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। ये मदीना मुनव्वरा से जाना, फिर मक्कातुल मुकर्रमा से जाना और मदीना मुनव्वरा में जाकर क़याम फरमाना, ये इस वजह से था चूँकि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कातुल मुकर्रमा में रहने नहीं दे रहे थे। यहाँ आपको सताया जा रहा था, आपके असहाब पर बड़ा जुल्म किया जा रहा था और शरई अहकामात पर अमल करने से वो लोग सख्ती से मना करते थे। कुरान पाक की तिलावत कोई अलल ऐलान नहीं कर सकता था। इसी तरीके से बैतुल्लाह शरीफ में अहले ईमान नमाज अदा नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा सताते और परेशान करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा जाकर आप आराम फरमा हुए, वहाँ जाकर आपने क़याम फरमाया। क्योंकि मक्के से जाने का मकसद यही था कि यहाँ से जाएं, अल्लाह ताला जमात बढ़ा देगा। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी तो कोशिश करेंगे अल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा को फ़तह करवा देगा। इसी नीयत से निकले थे। चूँकि मक्कातुल मुकर्रमा में तो असहाब की तादाद बहुत कम थी, थोड़ी थी, इतने सारों से लड़ना मुमकिन नहीं था। इसलिए तीसरी दुआ ये मांगी कि मुझे अपनी तरफ से गलबा नसीब फरमा, मेरी मदद फरमा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मदद फरमाई। देखें मक्कातुल मुकर्रमा से जब गए थे तब किस तरह गए, सहाबा छुप छुप के उन्होंने हिजरत की। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंधेरे में हिजरत फरमाई और मुशरिकीन मक्का आपकी तलाश में निकले थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद से आप हर तरह महफूज रहे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल क़दर सहाबी इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। वहाँ खैरियत से पहुँचे तो अब चूँकि तीसरा काम था कि अल्लाह ताला मक्का फ़तह करवाए, तो इस्लाम बढ़ा, मेहनत होती रही, जमात बनती रही। एक वक़्त ऐसा आया कि बहुत मुसलमान बढ़ गए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। जब मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए फ़तह करने के लिए, उस वक़्त आपके साथ 10,000 सहाबाई कराम थे। जब तशरीफ़ ले गए तो मामूली सी थोड़ी सी एक जमात थी,
لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ایسی طاقت عطا فرمائی کہ جب وہاں سے واپس آئے تو 10,000 صحابہ کرام تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی نیت سے نکلے تھے مکہ المکرمہ کو فتح کروانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیسی آئی کہ بغیر لڑائی کے بغیر قتال کے مشرکین مکہ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں۔ یہ 3 چیزیں یہاں اس آیت میں خاص طور پر بیان ہوئی، اس لیے میں نے اس کو پھر دہرایا تاکہ اس آیت کو یاد کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، جب کہیں جائے تب بھی اس کی تلاوت کرے، جب کہیں جا کر بندہ قیام کرے تب بھی اس آیت کی تلاوت کرے، اور کسی خاص کام میں مدد طلب ہو کہ کسی کام کے لیے آنا جانا یا کسی قسم کی معاملے میں دشواری ہو تب بھی اس آیت کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے، اور یہ نیت کر کے کہ یا اللہ آپ کا پیغمبر جب مکہ المکرمہ سے گیا تشریف لے گئے تو دعا کرتے ہوئے گئے، مدینہ منورہ میں بھی داخل ہوئے دعا کرتے ہوئے لیکن ساتھ یہ بھی دعا فرما رہے تھے کہ جہاں سے میں آیا ہوں یا جس مشکل کی وجہ سے میں نکلا ہوں یا اللہ میری مشکل کو حل فرما، اور کیسی حل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو فتح کروا دیا، جس مکہ میں صحابہ کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر ایسا وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کر انہوں نے اذان پڑھی۔ پہلے اذان پر پابندی تھی، کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا، اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتا، لیکن جب اللہ کی طرف سے غلبہ ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، تو پھر ایسی مدد آئی کہ جن صحابہ کو یہ لوگ کمتر سمجھا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت ان کو عطا فرمائی کہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کر انہوں نے اذان دی اور یہ اعلان کیا۔ اصل میں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو لوگ غلاموں کو نیچا سمجھتے ہیں، لیکن جب غلام اسلام کی غلامی میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتنا بلند کر دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں کھڑا ہونا ہر کسی کے لیے نہیں تھا اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ حضرت بلال تو غلام تھے، وہ لوگ تو غلاموں کو بالکل کمتر سمجھا کرتے تھے، معاشرے میں کوئی ان کی عزت نہیں تھی، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام جو آزاد ہوا بیت اللہ پر کھڑا کر کے یہ بتایا کہ جو اسلام کے ساتھ جڑ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے ایسی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بیت اللہ شریف کی چاروں دیواروں پر بت نصب ہوئے تھے، 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور بتوں پر مار رہے تھے اور ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اب باطل نکل جائے گا، اور باطل تو نکلنے والا اور بھاگنے والا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے جا رہے تھے اور بتوں کو گراتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو ذکر فرمایا کہ قرآن پاک اہل ایمان کے لیے یہ رحمت ہے، قرآن پاک اہل ایمان کے لیے یہ شفا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شفا رکھی ہے، اس کی تلاوت کرے انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دیکھیں صفائی ہو جاتی ہے، انسان دلی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، اسے راحت ملتی ہے۔ جس راحت کو لوگ بڑی بڑی میڈیسن استعمال کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو، بے چینیوں کو، بے قراریوں کو، اللہ تعالیٰ نے جسم کا ہر سکون قرآن پاک کی تلاوت میں رکھا ہے۔ بشرطے کوئی محبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سکون عطا فرماتے ہیں، اسے راحت ملتی ہے، اس لیے قرآن پاک کو شفا بھی قرار دیا اور قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے بہت سارے مواقع پر بہت ساری آیات کی تلاوت اور مخصوص امراض کے لیے بھی کہی گئی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو
شفا والی صورت قرار دیا کہ یہ تو شفا والی صورت ہے، جس مریض پر بھی اس کو پڑھ کر دم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں خود فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے اللہ تعالیٰ جنات کا سایہ اور جو معاملات وہاں پریشان کن اللہ تعالیٰ ان کو سب کو وہاں سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الواقعہ کے بارے میں فرمایا جو تلاوت کرے گا وہ فقر فاقہ سے محفوظ رہے گا، اللہ پاک اسے برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رحمت ہے، رزق حلال کا وفر مقدار میں مل جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کسی کے لیے کھول دے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا جو دن کے ابتدائی حصے میں تلاوت کرے اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اس کے بنا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک رحمت ہے، برکت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ اپنی دعا میں یہ کہیے کہ اے میرے پروردگار داخل فرما مجھ کو بھلائی کے ساتھ داخل ہونا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مکہ المکرمہ سے مجھے نکال اور میرا نکلنا بھی بھلائی کے ساتھ ہو، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے حکومت، یعنی میری مدد فرما اپنی مدد کے ذریعے سے، مجھے غلبہ نصیب فرما اپنی مدد کے ذریعے سے۔ جب مکہ فتح ہوا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا اب آپ کہیے کہ حق آ چکا ہے اور باطل جھوٹ نکل بھاگا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک جو جھوٹ ہے وہ بھاگنے والا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں نے اتارا ہے قرآن میں شفا کو، اور قرآن پاک میں رحمت کو نازل فرمایا اہل ایمان کے لیے، اس میں شفا بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو گنہگار ہیں ان کے تو نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب کافر فاسق فاجر دین کا دشمن قرآن سنتا ہے تو اس کے اندر مزید اور شرارت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ وہ حسد کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ شفا ہے اور کافروں کے لیے یہ تکلیف کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب نے فجر کی نماز ادا کی، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول و منظور فرما، نماز کے تمام انبارات اور برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیشہ نمازوں کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور ذوق ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ موسم میں بہتری پیدا فرما، موسم میں شدت ہے، دھند وغیرہ ہے، سردی بھی ہے، یا اللہ معتدل اور راحت والا موسم ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد قرآن